अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट का 45th और लास्ट लेक्चर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और खुश भी होंगे कि ये लास्ट लेक्चर है। पिछले लेक्चर में जो हमने बात की थी वो हम न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के डिफरेंट मैनेजरियल प्रोग्राम और उसका जो 7 पॉइंट मैनेजरियल एस्पेक्ट्स थे उनकी बात की थी, और पिछले लेक्चर में हमने 5 पॉइंट्स जो हैं उसके कवर किए थे। उनका जो सम टोटल है, यानी जो समरी है जो 5 पॉइंट्स की, वो ये है कि प्रोफेशनलिज्म को पब्लिक मैनेजमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा जगह मिलनी चाहिए, यानी पब्लिक सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा उसकी स्पेस होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो उसका एम्फेसिस लास्ट लेक्चर में था कि ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो अगर वाज़ा हो तो गवर्नमेंट को स्ट्रैटेजी बनाने में, मिशन स्टेटमेंट डेवलप करने में आसानी होती है। और फिर हमने बात की थी रोल ऑफ गवर्नमेंट जो है वो उस अगरचे सम years ago, like some 50-60 years ago, the role of government was considered to be the welfare role, and that is what was propagated. तो उसके welfare role के इर्द गिर्द तमाम इकोनॉमिक सिस्टम जो था वो रिवॉल्व करता था। अब जो इकोनॉमिक सिस्टम है, now this is moving more towards the market system, more like one would say एडम स्मिथ के जो टाइम पीरियड था जिसमें द इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट वाज कंसिडर्ड टू बी इम्पॉर्टेंट एंड वाज रियली ड्राइविंग द इकोनॉमी, दैट कॉन्सेप्ट्स हैव नाउ come to revisit the economies not only in developed countries but also in the developing countries. So markets are now dominating, and since market and private sector has got a greater space, therefore it has started to put pressure on government sector as well, that they should become more like private sector, they should be more disciplined, they should become more efficient. So this is what we had talked about in the last lecture. In today's lecture, which is the last lecture means 45th lecture, we are going to talk about the remaining 5 points of the managerial program. आइए हम देखते हैं कि आज का जो लेक्चर है, जो लास्ट लेक्चर है, उसका ओवरव्यू क्या है। सबसे पहले जो आज हम कवर करेंगे जिन पॉइंट्स को, वो है रिमेनिंग पॉइंट्स, जो 7 पॉइंट्स लास्ट लेक्चर में इंट्रोड्यूस किए थे 44th लेक्चर में। आज उसके बाकी जो पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म ऑन व्हाट इज़ कॉल्ड द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट और द पब्लिक मैनेजमेंट, और उस क्रिटिसिज्म को देखेंगे कि वो क्या क्रिटिसिज्म है, उसके बेसिस क्या हैं, वाई पीपल क्रिटिसाइज दिस, एंड एज यू मे योर सेल्फ बी फीलिंग दैट इफ़ वी हैव ऑल व्हाट इज़ कॉल्ड द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, और अगर सिर्फ मार्केट फोर्सेस को ही रिस्पॉन्ड करेंगे, गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड करेगी, तो गवर्नमेंट की जो अपनी ट्रेडिशनल फंक्शंस हैं, what are governments expected to provide to the citizens, where do they stand then? So फिर उसके बाद हम आखिर में कवर करेंगे, we'll talk about कि अब तक जो इस कोर्स में हमने एरियाज़, मेन एरियाज़ जो हैं कवर किए हैं वो कौन से हैं, और हमने इस कोर्स में बॉटम लाइन जो कह लें वो क्या है जो हमने सीखी है, और क्या इसमें इसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इस कोर्स की वो क्या है। तो सबसे पहले जो अब हम रिमेनिंग पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स हमने लास्ट टाइम कवर कर लिए थे, और जो जिस पॉइंट पे हमने पिछला लेक्चर ख़त्म किया था वो था कि डिसएग्रीगेशन ऑफ द यूनिट्स, यानी कंपटीशन जो है गवर्नमेंट में ज़्यादा बढ़ानी चाहिए, और कंपटीशन से मतलब ये है कि जो काम गवर्नमेंट ख़ुद कर रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हेल्थ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है तो उसको प्राइवेट सेक्टर को भी अगर कोई हेल्थ के एरिया में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको भी आना चाहिए। सो देयर शुड बी अ कंपटीशन बिटवीन व्हाट द गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग एंड अलॉन्ग साइड इन द प्राइवेट सेक्टर। इसी तरह से एजुकेशन की बात की थी कि एजुकेशन जो है वो गवर्नमेंट की एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सिटीजन्स को एजुकेशन प्रोवाइड करे एट ए चीपर कॉस्ट,
But besides this, it should not stop the private sector to come and invest in the education sector, and should not stop them for charging the market rates of fee from the student. اور یہ چیز ہم تھرو آؤٹ جب ہم پبلک ایڈمنسٹریشن مینجمنٹ کی بات کر رہے تھے تو یہ کانسیپٹ ہم اس وقت بھی انٹروڈیوس کیا تھا کہ بہت سی فیسلٹیز جو پہلے صرف گورنمنٹ سیکٹر میں ہوتی تھیں اب وہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہیں. اب جو ہم 6th پوائنٹ دیکھیں گے پبلک مینجمنٹ میں وہ ہے اسٹریس آن پرائیویٹ سیکٹر اسٹائلز آف مینجمنٹ پریکٹس. یعنی جو مینجمنٹ پریکٹسز پرائیویٹ سیکٹر کی ہیں وہ پبلک سیکٹر میں بھی اسی طرح کی ہونی چاہیے. تو وہ پرائیویٹ سیکٹر کی جو اسٹائل آف مینجمنٹ ہے وہ کیا ہے؟ دس انکلوڈ اسٹافنگ چینجز ڈیزائن ٹو بیٹر فٹ اسٹاف فار دا پوزیشنز ٹو اپریز دیئر پرفارمنس اینڈ ٹو ریوارڈ دیم accordingly with merit pay. The emphasis on performance also leads to short-term appointments by contract. اب آپ یہ لیکچر 44 میں یہ کانسیپٹ یہ کوشچن ریز کیا تھا کہ جو سب سے بڑا چیلنج پبلک سیکٹر کے لیے تھا یا جو پرائیویٹ سیکٹر اس کو ایز اے چیلنج دیکھتا تھا یا کوشچن کرتا تھا وہ تھا کہ پرماننس آف دی جابس ان گورنمنٹ سیکٹر. Now this was a challenge because everybody looked at the jobs in the government that whether somebody is performing has a good performance or a bad performance was being paid and will continue to get employed till that person retires. Now this question was replaced by کہ سب سے پہلے جس چیز کو چیلنج کیا گیا اور چینج کرنے کی جس پہ بہت پریشر تھا وہ یہ تھا کہ گورنمنٹ سیکٹر کے جابس جو ہیں ان کو بھی کانٹریکٹ پہ ہونا چاہیے اور جو لوگ کام کر رہے ہیں پبلک سیکٹر میں ان کی پرفارمنس کو میجر کرنا چاہیے اینڈ دیر شوڈ بی سرٹن اسٹینڈرڈس اگینسٹ وچ دی پرفارمنس ول بی میجرڈ اینڈ ایف اے پرسن is not performing according to the standard, then that person may be asked to leave that job and somebody else should be given that position, should be given that appointment who is in a better position to perform that job. So جو short term اور contract کا job تھا, this is one style. دوسرا جو اس میں ایک چیز تھی وہ یہ ہے کہ you select the right person for the right job and appoint that person in that particular job for a short period of time and see if the person is performing better, then continue, let the person continue. But if the person is not performing according to the standards, then that person should be asked to quit the job. So this is a very typical of a private style of management, that short term contract jobs should be given in the public sector as well. جو 7th اور بہت ہی اہم اس کا کانسیپٹ ایسپیکٹ ہے پبلک مینجمنٹ کا, دیٹ از ہاؤ دا ریسورسز شوڈ بی یوزڈ. the resources should be used, there should be parsimony in the use of resource. Parsimony کا مطلب یہ ہے کہ آپ ریسورسز کو efficiently اور احتیاط سے, یعنی without wasting, the resources should not be wasted. That is what the word parsimony means. The resources in the public sector should not be wasted. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ پبلک سیکٹر میں جو ریسورسز تھیں وہ ویسٹ ہوتی تھیں یا لوگ جان بوجھ کے ضائع کرتے تھے. اور یہ میں نے آپ جب ہم پبلک بجٹنگ کی بات کر رہے تھے اس وقت آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ دیر از اے بک ان دی گورنمنٹ سیکٹر, اور بہت پرانی کتاب ہے جس میں یہ بات بتائی بھی ہے کہ جو ٹیکس پیئرس کا پیسہ ہے اس کو آپ کیسے خرچ کریں. اور اس میں یہ میں نے آپ سے ان ون آف دا لیکچرز آن پبلک بجٹنگ یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ اس کا جو شروع کا ایک سینٹینس ہے کہ آپ پبلک کا جو پیسہ ہے اس کو ایسے ہی خرچ کریں جیسے آپ اپنا ذاتی پیسہ خرچ کرتے ہیں. تو یہ کہہ دینا کہ پیسہ جو تھا وہ ویسٹ ہوتا تھا, ناٹ ان دا سینس دیٹ دا منی واز ویسٹیڈ, لیکن اس سینس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ منی اگر پرائیویٹ سیکٹر والے اس کو کرٹیسائز کریں کہ جی پبلک سیکٹر میں پیسہ ویسٹ ہوتا ہے, تو اس سینس میں اس کو وہ ویسٹ کہتے ہیں کہ آپ کو اس پیسے کا ریٹرن نہیں ملتا. اور یہ بات بھی ہمارے سامنے ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر
کا پورا فوکس ہی پروفٹ کی طرف ہے. اگر وہ کوئی بھی سروس پرووائڈ کرتے ہیں, خواہ وہ ہیلتھ پرووائڈ کر رہا ہے پرائیویٹ سیکٹر, یا ایجوکیشن ہے, یا ٹرانسپورٹ ہے, جو ٹریڈیشنلی گورنمنٹس پرووائڈ کرتی تھیں, تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اس وقت تک وہ سروس نہیں پرووائڈ کرے گا پرائیویٹ سیکٹر جب تک اس میں اس کو کوئی پروفٹس نظر نہیں آئیں گے. لیکن گورنمنٹ کا جو ٹریڈیشنلی یہ رول رہا ہے کہ گورنمنٹ از ناٹ ورکنگ فار پروفٹ, government is working for providing services to the people, and there is a difference between the private sector in that sense. So پیسہ استعمال ہوتا تھا اس وقت بھی, لیکن the government was not really focusing on the profit. That is why it was suggested, and the new public management suggests that there should be parsimony in the use of the resources. So new public management requires increased attention on the best use of resources. This includes cutting costs, but also involves directing resources, that is, utilizing resources to those programs which assist the attainment of strategic objectives, and governments have been able to control spending far more by having better information. All these changes derive from particular theories, and these theories are driven to an unusual degree for a government administration. So what all this is trying to explain is that government should use or utilize resources in those programs. ان programs میں گورنمنٹ کو لگانا چاہیے پیسے جہاں پہ وہ سمجھتی ہے کہ اس کا زیادہ سے زیادہ ریٹرن ہے. اور یہاں پہ یہ بات جو ہے اس کو سمجھنا اور ایمفسائز کرنا ضروری ہے کہ پہلے گورنمنٹ کی سروسز جو ہیں, پہلے سے مطلب ہے کہ بیفور دی آئیڈیا آف نیو پبلک مینجمنٹ ہیڈ ٹیکن سو مچ آف پاپولیرٹی اور پیپل ور ٹاکنگ اباؤٹ پبلک مینجمنٹ, بفور دیٹ دی پروویژن آف سروسز فرام دا گورنمنٹ واز فار آل, irrespective whether this service should be provided to a particular group or to all. مثال کے طور پہ اس کی مثال یوں دی جائے گی کہ ٹرانسپورٹ کی جو سروس ہے, جو اگر گورنمنٹ پرووائڈ کرتی اور گورنمنٹ پرووائڈ کرتی تھی, اس میں یہ تھا کہ اگر کسی کے پاس یہ ایبلٹی ہے کہ وہ اپنی پرائیویٹ کار اون کر سکتا ہے اور خود مطلب از اے ویل آف پرسن, تو اس کے لیے چیپ ٹرانسپورٹ سروسز کیوں پرووائڈ کی جائے. آئی ہوپ یو آر فالوئنگ. مطلب یہ ہے کہ ایک شخص ہے کہ جو جس کے پاس ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی نہیں ہے اور وہ افورڈ بھی نہیں کر سکتا کہ وہ ٹرانسپورٹ جو ہے حاصل کر سکے اپنی ذاتی ٹرانسپورٹ, تو اس کے لیے گورنمنٹ جو ہے شوڈ پرووائڈ چیپ ٹرانسپورٹ فیسلٹی. اب کوشچن یہ ہے کہ اگر وہ چیپ ٹرانسپورٹ فیسلٹی ہے تو وہ تو اس کو سب یوز کر رہے ہیں, وہ لوگ بھی جو افورڈ کر سکتے ہیں اور وہ لوگ بھی جو افورڈ نہیں کر سکتے. تو یہاں یہ کہنے کا مقصد ہے کہ جو لوگ واقعی ایک خاص سروس افورڈ نہیں کر سکتے, گورنمنٹ کو چاہیے صرف ان لوگوں کو وہ سروس پہنچائے. ایک جنرلی جو سروس پہنچانے کا کانسیپٹ تھا کہ جی پارکس جو ہیں وہ سب کے لیے ہیں, جو ٹرانسپورٹ ہے وہ سب کے لیے ہے, اسی طرح سے اگر ان امپلائمنٹ الاؤنسز ہیں تو وہ سب کے لیے ہیں, اس میں کوئی جسے کہتے ہیں یہ ڈسکریمنیٹ نہیں کرے کہ آیا لوگ جان بوجھ کے جاب نہیں لے رہے ہیں یا واقعی ان کو جاب نہیں مل رہی ہے. تو یہ کوسچنز جو تھے یا یہ صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو رہی تھی. اسی لیے پارسمنی ان دا یوز آف ریسورس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کو گورنمنٹ سروس پہنچائے جو واقعی یہ ان کے پاس افورڈیبل نہیں ہے ان کے لیے کوئی خاص سروس جو ہے اس کو لینا. تو وہ جو جنرل کانسیپٹ تھا ویلفیئر کا, اس کو ریڈیوس کر دیا کہ اس کو ٹارگٹ کیا جائے اور اس کو فوکس کیا جائے ان لوگوں کے لیے جو نہیں کر سکتے. یعنی ایجوکیشن اگر وہ لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو مہنگے اسکولوں میں بھیجنا, آپ ان کے لیے اسکول نہ رکھیں بلکہ ان کے لیے اسکول ہونے چاہیے جو پیرنٹس اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیج سکتے اور ان کی انکم اتنی نہیں ہے, تو گورنمنٹ کو چاہیے ان کے لیے وہ سروس پرووائڈ کرے. اور اسی طرح سے اور سروسز ہیں جن کو ٹارگٹ کیا جائے, یہ نہ کیا جائے کہ سروسز فار آل irrespective of whether one can afford a particular service, private service for himself or herself or not. So that was the concept in the parsimony or using the
resources by the government for those programs which are really targeted. یہ بات ہم نے پہلے بھی کہی ہے، لیکن آج ذرا اس کو تھوڑا سا مزید اس کی بیک گراؤنڈ جو ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ تھیوریٹیکل بیسس جو ہے وہ پبلک مینجمنٹ کا وہ کیا ہے. جو تھیوریٹیکل بیسس ہے پبلک مینجمنٹ کا which is as follows: that traditional public administration was based on two theories. What were those two theories? One was the bureaucratic theory and the other was the theory of separation between politicians and administrator. And there are also two main theoretical bases to new public management, and these are economics and private management. So traditional management یا classical management یا classical public administration جو تھی اس کے دو pillars ہیں، یعنی دو main theories ہیں جس پہ اس کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے. ایک ہے بیوروکریٹک آرگنائزیشن اور دوسری ہے theory of separation of politics from administration. یعنی لیکن اسی طرح سے جو پبلک مینجمنٹ کی تھیوری ہے اس کے بھی دو پلرز ہیں یا دو اٹ ریسٹس آن ٹو فاؤنڈیشن. ون از اکنامکس اینڈ دی ادر از پرائیویٹ مینجمنٹ. اچھا یہاں پہ یہ ایک چیز بہت آپ اس کو ضرور سمجھیں بھی اور یہ انٹرسٹنگ بھی ہے کہ جو نیو پبلک مینجمنٹ کا کانسیپٹ ہے، ویسے تو پبلک مینجمنٹ اور پبلک ایڈمنسٹریشن میں اکنامکس کا انفلوئنس ہمیشہ رہا، یعنی اکنامکس ایز اے ڈسپلن جو ہے اس کا انفلوئنس ہمیشہ سے رہا. لیکن جب یہ پبلک مینجمنٹ کی بات زیادہ اس نے تقویت پکڑی کہ پبلک سیکٹر کو زیادہ سے زیادہ ایفیشینٹ بنایا جائے، تو اس میں اکنامکس کا دخل جو ہے مینجمنٹ میں وہ زیادہ آنے لگا. اور دوسری چیز جس نے اس کو انفلوئنس کیا وہ ہے پرائیویٹ مینجمنٹ، کہ پرائیویٹ مینجمنٹ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے، لہٰذا پبلک بہتر سے مطلب ایفیشینٹ ہے، لہٰذا پبلک مینجمنٹ کو بھی اسی طرح سے ایفیشینٹ ہونا چاہیے. Now management as we know is as we all understand is an activity جس کو ہم ہمیشہ کہتے ہیں. Of course we have been defining management that it's a cooperative human endeavor to achieve certain objectives. اور یہ دیکھیں کہ جب ہم نے ڈیفائن کیا تھا انیشیلی پبلک ایڈمنسٹریشن کو اور مینجمنٹ کو، جب ہم نے ڈیفائن کیا تھا ہم نے اس میں مینجمنٹ کی یہ ڈیفینیشن دی تھی کوآپریٹو ہیومن ایفرٹ ٹو اچیو سرٹن آبجیکٹیوز. تو اس میں ہم نے آبجیکٹیوز کو سامنے رکھا تھا. پھر یہ بھی ذکر کیا تھا کہ پوسٹ کورپ کا یا تھا پلاننگ، آرگنائزنگ، اسٹافنگ، کوآرڈینیٹنگ، بجٹنگ، اور یہ بھی ایک کانسیپٹ بتایا تھا. تو مین اس میں مینجمنٹ ایکٹیویٹی کا جو فوکس ہے کہ دیر ہیز ٹو بی سرٹن آبجیکٹیو which people want to achieve it collectively. Now economics as a basis of managerialism or public management is important that we should understand کس طرح سے اس کا انفلوئنس جو ہے وہ اکنامکس کا پبلک مینجمنٹ پہ آیا. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اکنامکس جو وہ ایک ایسا ڈسپلن ہے جس کا جو کہ باقی سوشل سائنسز کی نسبت زیادہ پرفیکٹ سمجھی جاتی ہے. پرفیکٹ اس لیے سمجھی جاتی ہے اکنامکس بیکاز اٹ میکس یوز آف ڈیٹا، اور دا ہول آرگیومنٹ جو ہے جس کے اوپر اکنامک تھیوری بیس کرتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ڈیٹا، کوانٹیٹیو ڈیٹا جو ہے اس کو، یعنی آپ جتنا کوانٹیٹیو ڈیٹا استعمال کر کے انالیسس کرتے ہیں دیر از این امپریشن دیٹ اٹ از مور پرفیکٹ. So economics basis to managerialism allows it to draw on what is most powerful of social science theories. And there are two key assumptions in economics. First, there is the assumption of rationality. آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب اکنامکس کا جو بیسز ہے وہ ریشنلٹی کے اوپر بیس کرتا ہے، اور ریشنلٹی کس کو کہتے ہیں اکنامکس کی سینس میں کہ جو کنزیومر ہے وہ اپنی میکسیمائز کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنی یوٹیلیٹیز کو، یعنی the consumer wants to maximize the gains اور maximize its objectives that it wants، یا اپنی یوٹیلیٹی کو میکسیمائز کرتا ہے. consumer wants to have more of something rather than less of something.
That is, it wants to maximize utility or it wants to maximize satisfaction. Utility, satisfaction economics میں جو ہیں وہ ایک اس میں interchangeably استعمال ہوتے ہیں. So rationality is the concept of maximization of utility or satisfaction. اچھا, اس میں ایک چیز اور بھی اہم ہے جو اکنامکس سے ریلیٹڈ ہے, اور وہ کانسیپٹ ہے کانسیپٹ آف سیلف انٹرسٹ. سیلف انٹرسٹ سے مطلب ہے کہ آل انڈیویجولس, جہاں پہ میکسیمائزیشن آف یوٹیلیٹی ہے, اٹ از لنکڈ ود دی میکسیمائزیشن آف یوٹیلیٹی ٹو ہیو مور rather than less of anything, which means all individuals want to have their own self interest, and they are working in their own interest to achieve their objectives. And so rationality اور self interest جو ہیں یہ economics کے basic fundamentals ہیں, جس کے اوپر ساری theory جو ہے اور public management کی بھی جو ہے وہ اسی پہ بیس کرتی ہے. دوسری چیز جو assumption اکنامکس سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسی سے نکلتی ہے پہلے کانسیپٹ سے, کہ when the individuals want to maximize, there is a whole model building on it. You build model that how individuals would want to maximize their utility, اور اس میں ایک ٹوٹل ایبسٹریکشن میں بھی اکنامکس جو ہے وہ چلی جاتی ہے. اور کافی جو اکنامکس کے کانسیپٹس ہیں جو ریلیٹ کرتے ہیں ریشنالٹی اور سیلف انٹرسٹ سے, وہ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں ایز یو اف یو آر اے اسٹوڈنٹ آف اکنامکس, یو ول فائنڈ دیٹ مینی ایبسٹریکٹ تھنگز آر ٹاکڈ اباؤٹ. اب میں یہاں پر اس کی بات نہیں کروں گی کیونکہ دس از ناٹ اے کورس ان اکنامکس, بٹ وی ول جسٹ ٹاک ٹو این ایکسٹینٹ دیٹ much of the consumer behavior, when it is discussed, then there are assumptions are made which are quite abstract, اور اس کے اوپر ماڈل بلڈنگ اور پھر اس پہ انالیسس جو ہے وہ ہوتا ہے کنزیومر بیہیویئر کا. تو زیادہ تر جو اکنامکس اور پرائیویٹ مینجمنٹ سے پبلک مینجمنٹ نے بورو کیا, وہ اس میں اس کی جو کانسیپٹس تھے, جو آئیڈیاز ہیں, وہ کنزیومر بیہیویئر سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ کنزیومر کا جو بیہیویئر ہے اس میں ریشنالٹی آ جاتی ہے, اور اگر اس کو زیادہ کوئی چیز ملے تو اس کے بعد پھر اس میں ایک ڈیمینشنگ ریٹرنز جو ہیں وہ ہوتے ہیں. سو آل بیسک جو فنڈامنٹلز ہیں کنزیومر بیہیویئر کے, وہ نیو پبلک مینجمنٹ میں جو ہے اس کے کانسیپٹ شامل ہوئے, انٹروڈیوس ہوئے, اور اس کا انفلوئنس جو ہے مینجمنٹ تھیوری پر کافی زیادہ نظر آتا ہے. اس کے بعد اکانومسٹ اینڈ اکنامک تھنکنگ بیکیم انفلوئنشیل ان گورنمنٹ آلسو, اور یہاں پہ دو جو میں آپ کو کہوں گی کہ بہت زیادہ اس کا ڈیولپڈ کنٹریز میں انفلوئنس رہا, ایک تو کاسٹ بینیفٹ انالیسس. اور کاسٹ بینیفٹ انالیسس جو ہے وہ ایک ٹیکنیک ہے جس میں آپ ہر چیز جو بھی انویسٹمنٹ کرنی ہے یا ڈیسیژن لینا ہے, انڈیویجول ڈیسیژن ہے یا کلیکٹیو ڈیسیژن ہے آرگنائزیشن میں, تو اس ڈیسیژن کے پہلے آپ کاسٹس ورک آؤٹ کرتے ہیں, پھر اس کے بینیفٹس ورک آؤٹ کرتے ہیں. یہ میں آپ کو سمپل اس میں بتا رہی ہوں کہ کاسٹ ورک آؤٹس کریں, بینیفٹس اور ان کا ڈفرینس لیں. اگر آپ کی کاسٹس کم ہیں اور بینیفٹس زیادہ ہیں تو یو ول ٹیک اے ڈیسیژن, یس ون شوڈ گو فار دیٹ پرٹیکولر ڈیسیژن. تو اس میں یہ ہے کہ جو پبلک سیکٹر کے پروجیکٹس تھے اس میں یہ کاسٹ بینیفٹ ٹیکنیکس جو ہیں وہ استعمال کی جاتی تھی. اگرچہ اس میں کوئی اتنی کامیابی نہیں ہوئی, لیکن یہ سمجھا جانے لگا کیونکہ یہ ٹیکنیکس تھیں, یہ ٹولز تھے, اور کوانٹیٹیو ڈیٹا جو ہے استعمال کیا جاتا تھا انالیسس کے لیے, تو اس میں ایک ایلیمنٹ آف سوفسٹیکیشن جو ہے وہ نظر آتا تھا. دوسری چیز جو اکنامکس کی پبلک مینجمنٹ پہ اثر انداز ہوئی وہ پبلک چوائس تھیوری ہے. پبلک چوائس تھیوری جو ہے اس میں جس چیز کے اوپر ایمفسس ہے اس میں یہ ہے کہ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈیسائڈ آن اے پبلک چوائس اینڈ ٹو ڈیٹرمن دیٹ واٹ وڈ بی دا چوائس آف اے پبلک فار اے پرٹیکولر پروگرام اور فار اے پرٹیکولر پروجیکٹ اور فار اے پرٹیکولر فیسلٹی. مثال کے طور پہ اگر یہ کہا جائے کہ ایک کمیونٹی میں پارک جو ہے وہ بنانا ہے حکومت نے یا لوکل گورنمنٹ نے پارک بنانا ہے, اور دوسری چوائس جو اس لوکل گورنمنٹ کے پاس ہے وہ ہے ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی ہے جو کمیونٹی کو پرووائڈ کرنی ہے.
تو یہ کس طرح سے فیصلہ کیا جائے؟ مطلب کوشچن یہ ہوتا ہے کہ ان دو چوائسیز میں سے کون سی چوائس جو ہے وہ بہتر چوائس، یعنی کون سی چوائس پبلک کی پریفرنس ہے. اب چونکہ جو انڈیویجول چوائس ہوتی ہے اس کو معلوم کرنا جو ہے وہ آسان ہے، رائٹ. لیکن جو پبلک چوائس ہے جہاں پر ایک سے زیادہ لوگ انوالوڈ ہیں، وہاں پہ یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ آیا ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی ہو یا پارک کی فیسلٹی کمیونٹی چاہتی ہے، اٹ بیکمز اے ویری ڈیفیکلٹ اینڈ اے ٹیڈیس اینڈ اے کمپلیکس کویسچن. تو اس کے اوپر بہت سی جو ہے اکنامکس کی ایپلیکیشنز اور ماڈلز جو ہیں وہ استعمال کیے گئے، اور نتیجہ یہ پہنچا، جو اکانومسٹ ہیں اس نتیجے پہ پہنچے کہ پبلک چوائس جو ہے اٹ از ڈیفیکلٹ ایز کمپیئر ٹو انڈیویجول کنزیومر چوائس. لیکن پھر بھی اس کو ان ٹیکنیکس کو جو ہے وہ آج بھی استعمال کیا جاتا ہے پبلک سیکٹر ڈیسیژنز لینے کے لیے، اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یہ تمام ٹیکنیکس یہ امپریشن دیتی ہیں کہ دے آر سوفسٹیکیٹڈ اینڈ دیز ٹیکنیکس کین گیو آنسر ٹو دا ڈیسیژن میکنگ ان پبلک سیکٹر. جو بات یہاں پہ ایمفسائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو اکنامکس ہے اور پرائیویٹ مینجمنٹ ہے اس کا بہت انفلوئنس جو ہے پبلک مینجمنٹ کے اوپر ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تمام ٹیکنیکس، یہ تمام ٹولز جن کا ذکر ابھی ہم نے کیا، یہ پرائیویٹ سیکٹر میں استعمال ہوتے ہیں، اور اس کے نتائج پرائیویٹ سیکٹر کے لیے کافی فروٹفل رہتے ہیں، اور اچھے ڈیسیژنز جو ہیں وہ لیے جاتے ہیں ان ٹیکنیکس کو استعمال کرتے ہوئے. The whole argument is that it is the whole concept of public management is based on is a market based concept. All those tools which were applied in the private sector are now being applied and used in the public sector, or there is an influence or there is a pressure to use these tools, and that is why we have this public management today. Criticism on public management، یہ ایک جہاں پہ یقیناً آپ کے ذہن میں بھی یہ کویشچنز آتے ہوں گے کہ یہ جو پبلک مینجمنٹ ہے، اگر آپ اس کو اتنا زیادہ ٹیکنیک یا کوانٹیٹیو اورینٹڈ بنا دیں گے، یا اتنا زیادہ اس کو آپ جس ڈائریکشن میں لے جا رہے ہیں کر دیں گے، تو شاید اس کے وہ نتائج نہ نکلیں جو کہ نتائج اس سے حاصل کیے جانے کی توقع ہے. اور اس میں اس کی وجہ یہاں پہ یہ ایک چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اگرچہ پبلک مینجمنٹ یا اکنامکس کے یا پرائیویٹ مینجمنٹ کے کچھ کانسیپٹس ایسے ہیں جن کی افادیت ہے، یعنی وہ فائدہ مند ہو سکتے ہیں پبلک سیکٹر کے لیے، لیکن یہ چیز ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ جو پبلک سیکٹر کا کانٹیکسٹ ہے اور جو پرائیویٹ سیکٹر کا کانٹیکسٹ ہے وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. سو اسی سے نکلتی ہے پھر کہ دیر واز سم کرٹیک اور اے کرٹیسزم آن پبلک مینجمنٹ، اینڈ آلدو ناؤ دا ورک ڈن بائی پبلک سروینٹس may be called as public management because the focus is on the achievement of result, but there is some common criticism. This is as follows. First of all, the criticism emerges from the economic basis of public management. پہلا criticism ہی اس پہ ہے کہ اگر ہم تمام پبلک سیکٹر کو اتنا اس کی جو ساری بنیاد پبلک سیکٹر کی اکنامکس کے اوپر رکھ دیں گے تو کیا یہ صحیح ہے. اور وہ جو ایشوز ہم نے ریز کیے تھے وین وی ور ٹاکنگ اباؤٹ کہ پبلک مینجمنٹ کے اوپر انفلوئنس جو ہے وہ زیادہ انفلوئنس اکنامکس کا اور پرائیویٹ مینجمنٹ کا ہے. سو واٹ واز دا کرٹیسزم وین وی ٹاک اباؤٹ دی اکنامک بیسز واز کویسچنڈ ایز دا بیسز آف پبلک سیکٹر مینجمنٹ. دیٹ اکنامکس کین بی for economic systems, but government cannot provide services on consumer transaction basis, that consumer behavior laws do not apply to public sector because public sector is unique. Now, what the criticism was کہ public sector کا جو context ہے وہ مختلف ہے private sector کے context سے،
اور اس کی کانٹیکسٹ اس لیے مختلف ہے کہ جو کنزیومر بیہیویئر ہے اور جو کلیکٹیو بیہیویئر ہے، بیکاز کنزیومر بیہیویئر جو ہے وہ انڈیویجول بیہیویئر ہے، انڈیویجول کنزیومر بیہیویئر، رائٹ. بٹ جب ہم پبلک سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو اس میں کلیکٹیو بیہیویئر جو ہے وہ سامنے آتا ہے. اور کلیکٹیو بیہیویئر کی وہی جو میں نے آپ کو مثال دی کہ اگر پارک بنانا ہے یا آپ نے ٹرانسپورٹ فیسلٹی پرووائڈ کرنی ہے تو یہ ایک کلیکٹیو ایک ڈیسیژن ہے جو ایک کمیونٹی کے گروپ آف پیپل جو ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے. سو اکنامکس کو بیسز نہیں بنایا جا سکتا بیکاز انڈیویجول کنزیومر بیہیویئر از ڈفرنٹ فرام دی کلیکٹیو بیہیویئر آف اے کمیونٹی. We have to see when collective decisions are to be taken, then we have to see that the collective decision making will be different and it is difficult to achieve. So private management کو بھی criticize کیا جانے لگا اور اس کے اوپر criticism ہے کہ جو private sector بہت سی چیزیں اگرچہ borrow کی public sector نے from the private sector اور کچھ جنرل پرنسپلز مینجمنٹ کے ایسے ہیں جو کہ پبلک سیکٹر میں اپلیکیبل ہیں، لیکن پھر بھی اس میں پبلک اور پرائیویٹ میں فرق ہے. واٹ اٹ سیز از دیٹ پبلک سیکٹر ہیز بوروڈ فرام دا پرائیویٹ مینجمنٹ اینڈ دا فنڈامنٹل فوکس آف دا پرائیویٹ مینجمنٹ از آن آؤٹ پٹس. دس ہیز سیورل لنک اسٹیپس دیٹ از سیٹنگ آبجیکٹیوز، ڈیوائزنگ پروگرامز، سیٹنگ اسٹرکچر، میجرنگ پرفارمنس and evaluating programs. What it is saying is that جب ہم objectives کو clearly work out کر لیتے ہیں اور جو کہ private sector میں بہت آسان ہوتا ہے objectives کو formulate کرنا، تو اس میں جب اور پھر اس کے ساتھ ایک linked step by step اس کی approach ہے، یعنی objectives آپ نے set کیے، پھر آپ نے ان objectives کو حاصل کرنے کے لیے کچھ structures بنائیں، پھر آپ نے پروگرامز بنائے اس اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، پھر اس کے لیے فنڈنگ جو ہے وہ مہیا کی کہ آپ کو ان آپریشنل پلانس کو بنانے کے لیے کتنے پیسے چاہیے ہوں گے، پھر آپ نے اس کو ایویلیویٹ کیا اور پھر سو آن اینڈ سو فورتھ مانیٹر کیا، کنٹرول کیا. سو دیر از اے ہول اسٹیپ wise approach in the private sector because it is very easy to determine the output. تو private sector سے آپ کچھ چیزیں تو بورو کر سکتے ہیں، لیکن یہ دیکھنا اور سمجھنا ضروری ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں آؤٹ پٹس کو ڈٹرمن کرنا آسان ہے. مثال کے طور پہ یہ آپ کو جو جتنے بھی لیکچرز لیے ہیں اس میں یہ بات کہی تھی کہ اگر یہ کہا جائے کہ واٹ از دی آؤٹ پٹ آف، اگرچہ بہت سے لوگوں نے اس چیز کو ڈٹرمن کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر گورنمنٹ نے ریہیبلیٹیٹیو سروسز ٹو دی ڈسیبلڈ پرووائڈ کرنی ہے تو اس کا آؤٹ پٹ کیا ہوگا، آپ آؤٹ پٹ دیکھیں گے یا اس کا آؤٹ کم دیکھیں گے. تو پہلے تو ان چیزوں کو اس نظریے سے نہیں دیکھا جاتا تھا کہ گورنمنٹ نے کوئی سروس پرووائڈ کی ہے تو آپ اس کا آؤٹ پٹ دیکھیں، لیکن اگر پرائیویٹ سیکٹر کوئی چیز پروڈیوس کرتا ہے، مثال کے طور پہ جسٹ ٹیک دی ایگزامپل آف کنزیومر آئٹمز، فوڈ آئٹمز ہیں یا کنزیومر آئٹمز لائک سوپس اینڈ شیمپوز ایکسیٹرا ہیں، اٹس ویری ایزی to determine and to give the number that a factory or a firm is producing, let's say 100,000 soaps in a day. Very easy to calculate. لیکن اس کے برعکس اگر ہم کہیں کہ جی گورنمنٹ نے ریہیبلیٹیٹیو سروسز پرووائڈ کی ہیں تو ایک دن میں کتنی اس کی سروسز ہیں، hard to measure and hard to determine the output. So یہاں پہ اسی کے ساتھ پھر آپ یہ جو لنکیج اسٹیپ وائز چیزیں ہیں ان کو ڈیولپ کرنا تھوڑا سا مشکل ہے. وی آر ناٹ سیئنگ اٹس امپاسبل، بٹ واٹ وی آر سیئنگ از دیٹ اٹ از ڈیفیکلٹ. اٹس ناٹ ایز ایزی ایز اٹ از فار دا پرائیویٹ سیکٹر. سو یہاں پر اگرچہ کچھ چیزیں آپ بورو کر سکتے ہیں، لیکن یہ چیزیں جو ہیں جن کا ذکر کیا کہ ایک اسٹیپ وائز اپروچ ڈیولپ کرنا جو ہے وہ مشکل ہے. اور اس کی وجہ مشکل وجہ یہ ہے کہ جو مثال دی ہے کہ دیر از ایمبیگوٹی. There is a lot of ambiguity in what the government is doing, in the kind of services that government is providing. There is a lot of ambiguity. It's not clear. You cannot specify very clearly کہ government یہ service جو ہے
اتنی کوانٹٹی میں پرووائڈ کرے گی یا اس سے اتنے لوگ جو ہیں وہ فائدہ اٹھائیں گے. سو دیر از دیٹ ویری کلیئر ڈفرینس بٹوین واٹ دا گورنمنٹ از ڈوئنگ اینڈ واٹ دا پرائیویٹ سیکٹر از ڈوئنگ. پھر جو کرٹیسزم تیسرا اس کے اوپر ہے نیو پبلک مینجمنٹ پہ وہ ہے نیو ٹیلرزم. ٹیلرزم ایز یو نو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ایف ڈبلیو ٹیلر, اور ایف ڈبلیو ٹیلر کی ہمیں تھیوری پتہ ہے کلاسیکل اسکول سے کے آئیڈیاز ہیں. یو سلیکٹ بیسٹ مین, یو سلیکٹ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب, and there is one best way of doing things, and you train people and you will get the best output from those trained people. This was what F.W. Taylor said. But Taylor was little rigid, as we know, because Taylor was when Taylor was introducing the concept of efficiency in the organization at that time, it was quite possible to achieve those things. لیکن نیو ٹیلرزم کا کہنے کا یہاں یہ ہے کہ یہاں پہ جو پبلک مینجمنٹ ہے یہ ٹیلر کے کانسیپٹس بھی اور کہنا چاہیے ہیومن ریلیشنس کے کانسیپٹس کو ملا کے ایک نیا تھیوری ہے جس کو نیو ٹیلرزم کا نام دیا گیا ہے. بٹ اٹ سیز دیٹ اٹ از اسٹل ناٹ ایز فلیکسیبل, it is still rigid. So new Taylorism says that the concept and theoretical framework of Taylor, like measuring performance, rewarding people, selecting best man for the job, and in new public management also, these concepts are used to increase performance and efficiency, but equity, fairness and justice, representation and participation are downplayed. This is, I think, needs to be underlined, because جب ہم پبلک سیکٹر مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں اس میں I think we talked about it کہ جب پبلک سیکٹر کی یا پبلک ایڈمنسٹریشن یا گورنمنٹ آرگنائزیشنس کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایکوٹی, فیئرنیس اور پارٹیسپیشن یہ کانسیپٹس بھی, یہ چیزیں بھی آتے ہیں. Government should not be unfair. Government should involve people. Participation in the sense that the representatives of the public, people participate in voting and they elect their representative, and these representatives then make decisions. Government provides justice in the society. It has to be equitous. It cannot favor one group and disfavor or discriminates with the other group. So what it is saying is کہ یہ جو تمام باتیں نیو پبلک مینجمنٹ میں کہی جا رہی ہیں اس میں کہیں بھی ذکر جو ہے وہ فیئرنیس کا, ایکوٹی کا, پارٹیسپیشن کا, جسٹس کا, یہ کانسیپٹس جو ہیں ان کو ڈاؤن پلے کیا گیا ہے. اور ٹوٹلی مارکیٹ ڈریون فورسز کی بات ہے, ایفیشنسی کی بات ہے, ڈسپلن کی بات ہے, کٹنگ ڈاؤن دا کاسٹ جو ہے اس کی بات ہے, بٹ ناٹ ٹیکنگ کیئر آف تھنگز which are a very important part and a very important aspect of government, that is fairness, equity, justice and participation. Politicization, اگرچہ یہ ایک بڑی بحث رہی اور کرٹیسزم نیو پبلک مینجمنٹ کے جو اسکول کو پروپیگیٹ کر رہے تھے لوگ, ان کا کہنا تھا کہ بیوروکریسی جو ہے وہ پولیٹیسائز ہو چکی ہے اور بیوروکریسی کو پولیٹیسائز نہیں ہونا چاہیے. پولیٹیشینز اور بیوروکریٹس نے مل کے اپنی کولیشنز بنا لی ہیں اور وہ جتنے بھی ویلفیئر پروگرامز ہیں وہ اس کولیشن کے سے انفلوئنسڈ ہیں اور بیوروکریسیز آر پولیٹیسائز. ایک تو نیو پبلک مینجمنٹ کا یہ کرٹیسزم تھا اگینسٹ بیوروکریسی. لیکن یہاں پر بڑی انٹرسٹنگ چیز جو دوسرے لوگ نیو پبلک مینجمنٹ کو کرٹیسائز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک طرح کی پولیٹیسائزیشن ہے, جہاں پر پولیٹیشینز جو ہیں اپنی پسند کے مینیجرز کو اپوائنٹ کرتے ہیں ان دی ایجنسیز وچ دے آر ہیڈنگ, اور کن مینیجرز کو اپوائنٹ کرتے ہیں جو ان ایجنسیز کو ہیڈ کریں, یعنی جو ان ایجنسیز کے ایگزیکٹو ہیڈس ہوں
ان کو پولیٹیشینس خود اپوائنٹ کرتے ہیں. اور پولیٹیشینس جو ہیں ان نیو پبلک مینجمنٹ ان کو یہ چوائس دی جاتی ہے کہ وہ جو کرٹیکل پوزیشنز پہ مینیجرز ہیں وہ ان کے پسند کے مینیجرز ہوں یا وہ مینیجرز ہوں جو ان کے گولز اور آبجیکٹیوز کو کلیئرلی سمجھ سکتے ہیں اور ان کو ویسے ہی امپلیمنٹ کریں گے. تو یہ بھی ایک طرح کی پولیٹیسائزیشن ہے کہ اتنی چوائس دے دی ہے پولیٹیشینس کو کہ وہ اپنی پسند کے لوگ جو ہیں اس کو لے آئیں، بیوروکریسی میں لے کر آئیں. تو یہ جو اس کے کرٹیسزم ہے وہ یہ ہے کہ وڈرو ولسن کے کانسیپٹ جو ہے اس کی نیگیشن ہے، بیکاز وڈرو ولسن سیڈ دیٹ دیر شوڈ بی سیپریشن بٹوین دی policy makers, that is politicians, and those who are going to implement the policy of the government. So this is a very strong criticism against the new public management. Now in this whole area of public management, when we talk about strategy کہ strategy ہونی چاہیے، objectives کی clarity ہونی چاہیے، اور پھر internal جو کمپوننٹ ہیں یا انٹرنل آرگنائزیشن کی ریسورسز ہیں یا اسٹرکچر ہیں اس کے اوپر فوکس ہونا چاہیے، اور ایکسٹرنل کے اوپر جو ہے وہ بھی اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں کیا تبدیلی آ رہی ہے. اس تمام پروسیس میں جہاں پہ آبجیکٹیوز پہ اور اسٹریٹجی پہ اور مشن کے اوپر ایمفسس ہے، ایک چیز جو بہت زیادہ اوور لک ہوگی وہ ہے امپلیمنٹیشن. یعنی نیو پبلک مینجمنٹ جو ہے وہ امپلیمنٹیشن اسٹرکچرس کے اوپر اتنا ایمفسائز نہیں کرتی ہے، ایکسیپٹ فار دیٹ اٹ سیز دیٹ politicians should be allowed to appoint their own managers and executives in the organization, but it says that in this whole process the implementation of the implementation structures in the organization or the implementation aspects have been downplayed or these have been overlooked. چھٹا کرٹیسزم جو پبلک مینجمنٹ کے اوپر ہے وہ ہے unclear specification. یعنی unclear specification سے مطلب یہ ہے کہ جو نیو پبلک مینجمنٹ یا مینیجیریلزم جس کو کہا جاتا ہے اس کی کوئی کلیئر ڈیفینیشن نہیں ہے. اور کلیئر ڈیفینیشن اس لیے نہیں ہے کہ وہ کہنا کرٹیسائز کرنے والوں کا یہ ہے کہ اس میں ایک انہوں نے سیکوینس دیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ آبجیکٹیوز ڈیفائن کریں اور پھر پرفارمنس سسٹمز ڈیولپ کریں، پھر اس پرفارمنس کو میجر کریں، پھر آپ ان کی ایویلیویٹ کریں. سو ایک پروسیس تو ضرور دیا ہوا ہے، لیکن اسپیسیفکلی یہ کہنا کہ نیو پبلک مینجمنٹ جو ہے وہ ایک خاص کوئی اسپیسیفک ڈیفینیشن آپ دے سکیں، اس کی کوئی ڈیفینیشن ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. ڈیفینیشن اس کی مور اور لیس وہی ہے، لیکن اس کو نام نیو پبلک مینجمنٹ کا دیا ہے اور اس کے پروسیسز بتا دیے ہیں، اس کی ڈائمینشنز ایکسپلین کی ہیں، بٹ یو کانٹ ریئلی پٹ یور ہینڈ آن اٹ اینڈ سے ویل دس از نیو پبلک مینجمنٹ. سو اس میں ایک انکلیئر اسپیسیفیکیشنز جو ہیں وہ دی گئی ہیں. اینڈ ان ادر ورڈس واٹ those who are criticizing what they are trying to say is that you can this is just a set of general principles of management, and these can be applied to private sector or public sector, but you may these may not necessarily bring same kind of results in the public sector as these have brought the results in the private sector. یعنی آپ ضروری نہیں ہے کہ اگر ان تمام چیزوں کو آپ پبلک سیکٹر میں اپلائی کریں تو آپ کو اسی طرح کے نتائج ملیں گے جیسے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہے. سو اس میں ایک لیک آف کلیئرٹی ہے یہ اسپیسیفیکیشنز میں جو نیو پبلک مینجمنٹ نے ایک پروسیس جو ہے وہ دیا ہے. Now the critique of all this is that we have in front of us is that it's a whole the idea of new public management is an idea which uses various concepts of objectives, measuring performance, performance budgeting, and so on and so forth. And this provides us a broad array of activities that needs to be performed to achieve, to improve the working of management, to improve the working or to improve the efficiency of organization
in public sector. This is what the new public management suggests, but it does not mean that it is going to give the same results as it has given the results in the private sector. Now, what is the role of the government? And that's a big question. Since we are talking about public administration, and we have talked about in this whole course about starting from the definition, what is the role of the government? In changing time, the traditional role of government is to be revisited. Governments were expected to provide welfare services. Now, it is asked that what is the cost of providing these services? Should it be free? Should services be charged? And who should pay? And the big question is, to what extent the government should provide services, and what services they should provide, and what is it that they should not provide. اگر اس کوشچن کو ہم کا جواب تلاش کریں اور یہ دیکھیں کہ ڈیولپڈ کنٹریز میں کس طرح سے گورنمنٹ نے اپنے رول کو کم کیا ہے یا زیادہ کیا ہے، تو اس کو ریسرچ کرنے میں اور معلوم کرنے میں آپ کو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ نظر آئیں گی. لیکن یہاں پہ ایک مختصر سا جو جواب ہم اس وقت دیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ یس، ڈیولپڈ کنٹریز میں گورنمنٹ نے اپنا رول جو ہے جو کم کیا ہے وہ انہوں نے اپنی ضروریات کو، اپنی اکانومی کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے، ان کی اکانومی اگر ریسیشن میں ہے یا بوم کر رہی ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے تبدیلی اپنے پبلک سیکٹر میں انٹروڈیوس کی ہے. اب اگر ہم کسی بھی بڑے ملک کو دیکھیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ وہاں پہ انہوں نے سروسز جو ہیں اگرچہ ریڈیوس کی ہیں، لیکن ابھی بھی گورنمنٹ کافی حد تک سروسز جو ہے وہ پرووائڈ کرتی ہے. یعنی ویلفیئر کے کانسیپٹ کو ٹوٹلی انہوں نے ختم نہیں کیا ہے. اور اس کے برعکس اگر ہم ڈیولپنگ کنٹریز کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو بہت سی چیزیں ایسی نظر آتی ہیں یا بہت سی تبدیلیاں ہمیں ایسی نظر آتی ہیں جن سے ہم یہ آخذ کر سکتے ہیں کہ ان تبدیلیوں کو لانے کے لیے حکومت نے کوئی خاطر خواہ کام نہیں کیا، یا حکومت نے کوئی خاطر خواہ سوچ بچار نہیں کی ہے. تبدیلی لانے سے پہلے اس پہ سوچا نہیں، اس پہ ریسرچ نہیں کی، اس پہ کام نہیں کیا، اور تبدیلی کو ایز اٹ از جو کہنا چاہیے انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کی ہے، جس کی وجہ سے یہ کافی ہمیں نظر آتا ہے کہ اس تبدیلی کی ایکسیپٹیبلٹی جو ہے وہ لوگوں میں نہیں ہے اس کی. یہ کوشچن ابھی بھی ڈیولپنگ کنٹریز میں ایک بہت اہم کوشچن ہے دیٹ واٹ از دا رول آف دا گورنمنٹ، اینڈ شوڈ گورنمنٹ ڈو اوے ود اٹس ٹریڈیشنل رول، اور شوڈ گورنمنٹ ریڈیفائن اٹس رول ان پرووائڈنگ سروسز ٹو دا پیپل. جہاں پہ پاکستان جیسا ملک، جہاں پہ وسائل کی جو ہے وہ وسائل کی کمی تو نہیں کہنا چاہیے، جہاں پہ غربت زیادہ ہے، لٹریسی زیادہ ہے، اور جہاں پہ ایک لوگوں کو یہ احساس ہے کہ ان کو یہ فیسلٹیز نہیں ملتی، تو وہاں پہ اس رول کو سمجھنا جو ہے وہ اور بھی زیادہ، اور چینجز کو لانا جو ہے سمجھ کے ریسرچ کر کے چینجز لانا بہت ضروری ہے. Now what have we covered؟ اس میں یہ ان 45 لیکچرز میں جو ہم نے چیزیں کور کی ہیں وہ ہم نے شروع سے اگر ایک اس کا سامنے ایک براڈ پکچر لے کر آئیں تو یہ چیز سامنے ہمارے آتی ہے کہ جو ایریاز ہم نے ڈیفائن کیا تھا پبلک ایڈمنسٹریشن کو، اور جو چیز بہت فرق ہے بٹوین دا پرائیویٹ اینڈ پبلک سیکٹر وہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن. اور آپ دیکھیں کہ اس کورس میں ہم نے کافی ایسی چیزیں کور کیں اور جو کانسٹیٹیوشن سے ریلیٹڈ ہیں. عام طور پہ لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن ایک سٹیزنس کو کیا تحفظ دیتی ہے، کیا پروٹیکشن دیتی ہے. یعنی ہمیں اب ہمارے جو ملک کا بیسک ڈاکیومنٹ ہے اس کو ہم نے اس کورس میں جو ہے انٹروڈیوس کیا. یہاں پہ کانسٹیٹیوشن آپ کو اس کے کلازز یاد رکھنا ضروری نہیں ہے، لیکن اتنا ایک براڈ ایلیمنٹ ذہن میں ضرور ہونا چاہیے کہ کانسٹیٹیوشن نہ صرف سٹیزنس کو ایک
تحفظ پرووائڈ کرتی ہے بلکہ اٹ پرووائڈز اے براڈ فریم ورک اینڈ اسٹرکچر ٹو دی پبلک ایڈمنسٹریشن. ہم نے اس پورے کورس میں جس چیز کے اوپر کوشش کی ہے وہ کوشش یہ تھی کہ ایگزسٹنگ اسٹرکچرز جو ہیں ان کو سمجھیں. یہاں یہ نہیں بتانے کی کوشش کی کہ خامی کیا ہے ان اسٹرکچرز میں یا ان کی خوبیاں کیا ہیں, لیکن صرف چونکہ یہ انٹروڈکٹری کورس ہے اور انٹروڈکٹری کورس میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ پہلے یہ جان لیں کہ جو ایگزسٹنگ پوزیشن ہے چیزوں کی وہ کیا ہے. انالیسز جو ہے وہ ایڈوانس لیول کا ہوتا ہے, اور جب آپ پبلک ایڈمنسٹریشن کا ایڈوانس لیول کا کورس یا ہائر ڈگری اس میں آپ لیں تو پھر اس کا کرٹیکل انالیسز جو ہے وہ بھی شامل ہوگا, اینڈ دیر ول بی ادر تھنگز دیٹ یو آر گوئنگ ٹو اسٹڈی. ایک چیز جو اور بہت اس کورس کی اہم بھی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں سے بہت سی آف شوٹس اور اسپیشلائزیشن نکلتی ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم نے کور فنکشنز کی بات کی تو اس میں اگر مینجمنٹ میں کوئی اسپیشلائز کرنا چاہتا ہے تو ون وڈ گو فردر ان ٹو دی کور فنکشنز اینڈ سی what these are for, what organizations are, what management means, what is human resource management, what is planning. So management کے ایک وہ دوسری اسٹریم جو ہے وہ نکلتی ہے. پھر جب پبلک فائنینس کی بات کی تو پبلک فائنینس ان اٹ سیلف جو ہے وہ ایک کورس سیمیسٹر کورس ہے, لیکن ہم نے اس میں صرف اس کورس کو یوں سمجھیں کہ انٹروڈیوس کیا. ہیومن ریسورس مینجمنٹ بھی ایک کورس ہے اور اس کو بھی صرف وی ٹچڈ اپون اٹ اوور اے پیریڈ آف 3 to 4 لیکچرز. اس کے علاوہ جو ہم نے ایز اے یہ کہیں کہ اسٹریم آف اندر کورس جس کو ہم نے ڈسکس کیا وہ کانسٹیٹیوشن ہے. کانسٹیٹیوشن میں اگر کوئی اسپیشلائز کرنا چاہتا ہے یا ہائر ڈگری آف کورس لینا چاہتا ہے تو دین دیٹ کین ٹیک دیٹ specialized advanced course in constitutional law or constitution and government or administrative law جو different branches ہیں اس میں بھی اس کی جو ہے. So this introductory course really was here. We wanted to present to the students that this is what public administration is and what it offers. This introductory course, from this introductory course there are various streams of management or various streams of government organization and structures in which students can specialize. اس سے یہ بھی اس کورس سے یہ بھی آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ اسٹرکچرز جو ہے گورنمنٹ کی وہ کیا ہے اور کس طرح سے جو بیسک پرنسپلز ہیں آرگنائزنگ, اسٹافنگ, لیڈرشپ کی بات کی, موٹیویشن کی بات کی, ٹیم ورک کی بات کی. سو آل دیز تھنگز جو کہ ہیومن ریلیشن سے جن کا تعلق ہے اور اینڈ وچ کٹ اکراس ویریس ڈسپلن, وی ور ایبل ٹو ٹاک اباؤٹ دیز تھنگز ان دس کورس. یہ کورس چونکہ انٹروڈکٹری کورس ہے اس لیے اس میں بہت سی چیزوں کو بیک وقت 45 لیکچرز میں ایک طرح سے انٹروڈیوس کیا گیا. ناؤ دس از اپ ٹو دا اسٹوڈنٹس کہ وہ فردر جو ہے اس میں سے کون سے اسپیشلائزڈ ایریاز کو پک کرتے ہیں اور کن ایریاز میں جو ہے وہ جاتے ہیں. اب یہاں پہ چونکہ یہ آپ کا آخری لیکچر ہے اس میں یہ آپ کے ذہن میں بہت سے سوال ہوں گے, بہت سی چیزیں ہوں گی, لیکن بہت سے سوالوں کے جواب جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر آپ سوال پوچھتے رہیں اور سوالوں کے جواب تلاش کرتے رہیں خود, یہی ایک لرننگ کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے. کورس جو بھی کوئی ہوتا ہے وہ آپ کو ایک براڈ پیرامیٹرز دیتا ہے. اگر کوئی کورس آپ کے ذہن میں بہت سے سوال اٹھاتا ہے اور آپ ان سوالوں کی تلاش کے لیے خود اس کے جوابات تلاش کرتے ہیں, دیٹ از آئی تھنک دی بیسٹ اچیومنٹ آف اینی کورس. اینڈ آئی ایم شیور دیر وڈ بی مینی questions in your mind, and if you have these questions, my suggestion to you would be that you must look for the answers to the questions and keep asking questions and challenge every idea that you come across and raise questions. That is the starting point of any learning, and the learning in itself never ends. I hope you have enjoyed this course, and I hope you will
continue to work on the assignments that will be given to you during the process of this course, and I wish you good luck and success in this course. Khuda Hafiz.